Assalamu alaikum and welcome to the Network Security course. Today is the most special lecture. یعنی کہ آج جو ہے ہم سب سے امپورٹنٹ جو لیکچر ہے اس کو کور کریں گے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لاسٹ لیکچر ہے ان دی انٹائر کورس. Now we have a very special topic for you that we are going to cover today. آج کا جو ٹاپک ہے this will be the bridge which will take you from all that you have studied into the real world. یعنی کہ آپ کا اگلا جو قدم ہے، جو آپ اس کورس کو اور اپنی ڈگری کو ختم کرنے کے بعد جو اگلا قدم آپ لیں گے، when you will enter the workforce as a security administrator, as a security professional, maybe as a penetration tester, maybe as a vulnerability assessment engineer, perhaps as a software application security implementer, perhaps as a security or a network security design engineer, or generally as a CISSP or a CISA, which is a Certified Information Security Auditor. CISSP جس کا میں نے نام لیا, that is also a certification for security. In fact, Sean Harris جس کا ہم نے cryptography میں study کیا, she writes a very famous book on CISSP. So when you will enter the workforce and adopt these security roles, what you will find is that a lot of the information that you will need will not come from books, it will come from other sources. اس کی ریزن یہ ہے کہ security is a rapidly evolving and changing field. اس کا ریزن یہ ہے that security میں there are new threats which come every day. There are dozens or maybe hundreds of organizations, institutions which do research on security. There are hundreds or maybe thousands of companies that develop products on security. There are obviously innumerable users and organizations which use and which need security to strengthen and protect against attacks. When you take all of this entire situation, تو ہمیں result یہ اس کا نکلتا ہے کہ سیکیورٹی کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے ہم صرف کتابوں سے یا جو ڈاکیومنٹڈ جو بکس ہیں، اور کتابیں بھی نئی نئی آتی ہیں، ہر سال نیو بکس آتی ہیں، بٹ سیکیورٹی از چینجنگ سو فاسٹ کہ ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر جو ریسورسز ہیں وی ہیو ٹو ریلائی آن دیم ٹو گیو اس دی ایج سو دیٹ وی کین پرفارم آور ورک ایز سیکورٹی پروفیشنلز بیٹر، تاکہ ہمیں اپ ٹو ڈیٹ اور لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہو. آج ہم دو ایسے سورسز جو ہیں، ایک SANS.org اس کو ہم ابھی دیکھیں گے، اور دوسرا ہے انفارمیشن سیکورٹی میگزین. یہ ہمارے لیے دو بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس جو ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں، جس کو ہم آج کے لیکچر میں کور کریں گے، اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ریئل ورلڈ میں ایسے انفارمیشن سورسز جو ہیں آپ کے لیے کس طرح ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو آج کے جو دو ٹاپکس ہیں اس میں سب سے پہلے دیر از اے لسٹ آف 20 کریٹیکل سیکورٹی کنٹرولز جو ہر آرگنائزیشن کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور آپ جب ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے یا اس کو جب ہم ایگزامن کر رہے ہوں گے، when we will be going through this list of 20 critical security controls, what you will see is کہ almost all the things جو ہم نے اس کورس کے اندر 45 لیکچرز میں پڑھا ہے، all of that you will be able to see کہ yes, that is available in that and present in that list. The next step we will take is we will go to some award-winning products. So there are some organizations جو کہ security products کو rate کرتی ہیں، اور پھر what they do is they designate that who is the winner in a particular space. For example, an antivirus product, اس کے لیے they may designate Symantec to be the winner. تو ہم award-winning products کو بھی ایگزامن کریں گے کہ وہ انڈسٹری میں 2010 میں what were the award-winning products. And the way that helps you is that when you are looking for a solution, آپ یا تو گارٹنر کی رپورٹ دیکھیں گے، یا فارسٹر کی رپورٹ دیکھیں گے، یا انفارمیشن سیکورٹی میگزین کی رپورٹ دیکھیں گے، and you try to find that already someone has done the research for you and they have evaluated security products, and it makes your life easier when you are launching an RFP, request for proposal, or when your organization wants to buy a product. تو آپ کو رینکنگ مل جاتی ہے، ایویلویشن مل جاتی ہے. تو ہم آج کا لیکچر جو ہے پھر شروع کرتے ہیں.
First of all, we will start with the SANS.org list of 20 critical security controls. So as I mentioned, 20 critical security controls is available on SANS.org, اور انہوں نے ایک پوسٹر بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے جس میں یہ سارے جو کنٹرولز ہیں they are all listed there, and that is something that you can download from SANS.org. تو سب سے پہلا جو سیکورٹی کنٹرول ہے it is inventory of authorized and unauthorized devices. Know what is on the network and block unauthorized devices from connecting. I would also like to mention کہ اس کا جو فارمیٹ ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے سیکورٹی کنٹرول بتایا، پھر اس کی ایکسپلینیشن بتائی ہے، اینڈ دین دے ہیو آلسو پرپوزڈ سم ٹولس اینڈ سم وینڈرس، جو کہ آپ کو سلائڈ کے باٹم پورشن پہ نظر آ رہا ہے. So as we go through the 20 security controls, this is the format that we will follow. Coming back to the first one, inventory of authorized and unauthorized devices. So the first critical security control is the inventory of the authorized and the unauthorized devices. آپ یہ نوٹس کریں گے کہ یہ سارے جو سیکورٹی کنٹرولز ہیں یہ لگتے بڑے آسان ہیں، لیکن ان کے پیچھے there is a reason why they are there. Now let me explain this further. Organizations جو ہیں they may be of a small size, a medium size, or of a large size. They may be also spanning their presence in multiple countries or multiple continents. When an organization establishes its network, تو آسان ہوتا ہے کیونکہ آرگنائزیشن کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس میں آسان ہوتا ہے کہ کون سی ڈیوائسز آتھرائزڈ ہیں دیٹ کین کنیکٹ آن دا نیٹورک. ہمارا انٹرسٹ آبویسلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کنٹرول کر سکیں کہ کون سی ڈیوائسز آتھرائزڈ ہیں ٹو فٹ ان اینڈ پلگ ان آن آر نیٹورک. کیونکہ جو ہم نے تمام کورس کے اندر بات کی ہے اباؤٹ ہارڈننگ دا ڈیوائسز، اباؤٹ ریسٹرکٹنگ ایکسیس، اباؤٹ all the security controls that we have talked about in the entire course. When we know that a particular device is authorized, we can direct and install all of the agents and the security controls on the devices which are identified obviously. اگر کچھ ایسی devices ہمارے نیٹورک پہ انسٹال ہوئی ہوئی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کس طریقے سے اپنے آرکیٹیکچر کو ٹھیک کریں گے، کس طریقے سے ہم سیکورٹی کنٹرولز کو امپلیمنٹ کریں گے، کس طریقے سے ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر سولوشن سے جو سیکورٹی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے when there may be multiple devices which are not even authorized to be on the network. اب usually what happens is that in a live environment, in a day-to-day environment, there are such requirements. For example, conference room میں 10 لوگوں نے بیٹھنا ہے اور وہاں پہ کیونکہ وائرلیس کی ایکسیس نہیں ہے تو وہاں پہ ایک سوئچ رکھنا پڑ گیا اور اس سوئچ سے 10 وائر جو ہے ایکسٹینڈ کر کے 10 لیپ ٹاپس کو کنیکٹ کیا گیا کیونکہ ایک ٹریننگ کا کورس ہو رہا ہے. سچ ٹائپ آف ریکوائرمنٹس کم اپ ایوری ڈے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر جلدی میں ان آتھورائزڈ ڈیوائس جو ہے وہ پلگ ان کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ ٹریننگ کورس ختم ہو گیا تو وہ ڈیوائس وہیں کی وہیں پڑی رہی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا about what device is authorized, what device is not authorized. وہ لسٹ ایک مینٹین ہونی چاہیے and the organization should be very strict in not allowing unauthorized devices to connect to the network. The second control is inventory of authorized and unauthorized software. Use commercial software and asset inventory tools to check for common applications and identify unauthorized programs. So while we talk about authorized and unauthorized network devices inventory, obviously we need to look at the authorized and unauthorized software as well, جو کہ ہمارے کمپیوٹرز، ورک اسٹیشن، سرورز کے اوپر جو سافٹ ویئر نے چلنا ہے. Organizations should create a list of the authorized software and anything that is outside that list should not be allowed to be installed. اس کے اوپر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ there is software available جو کہ آپ کے سسٹمز یعنی کمپیوٹرز کا آڈٹ کرتا ہے اور کمپلائنس کی ایک رپورٹ جنریٹ کرتا ہے، اینڈ دیٹ ایجنٹ کین بی انسٹالڈ آن آل دا کمپیوٹرز ان دی انٹائر آرگنائزیشن، اور منتھلی بیسس پہ، کوارٹرلی بیسس پہ، اینوئل بیسس پہ ایک آڈٹ آپ رن کر سکتے ہیں، اور اس آڈٹ کے ریزلٹ میں آپ ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں
to the managers of different people that a particular computer is not compliant. اس کے اندر جو رسک فیکٹر ہے دیٹ از یوزلی فار سچ سافٹ ویئر لائک پیئر ٹو پیئر سافٹ ویئر جو بہت بڑا رسک ہے اور اس کو انسٹال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ دیر آر لاٹس آف ادر ٹائپس آف سافٹ ویئر دیٹ آر ویری ڈینجرس which may not have passed through certain tests, and they may be a gateway to bring malware into the organization. So it's very important کہ آپ نہ صرف اپنی ہارڈ ویئر اور کمپیوٹرز اور ڈیوائسز لیکن اپنے سافٹ ویئر کو بھی اس کی بھی انوینٹری بنائیں, باقاعدہ جو آپ کی الاؤڈ لسٹ ہے اور ڈس الاؤڈ لسٹ ہے اس کو کریٹ کریں, اور پھر ایسا ٹول یا میکنزم کریٹ کریں کہ یو کین آلسو آڈٹ دس اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ ہر کمپیوٹر جو آرگنائزیشن میں ہے اس کے اوپر سافٹ ویئر کون سا ایکچولی چل رہا ہے اور کون سا نہیں چل رہا. جب آپ اس کی رپورٹ آتی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کروائیں, اس کو باقاعدہ جو ان آتھرائز سافٹ ویئر ہے اس کو نکالنا چاہیے فرام دا کمپیوٹرز ایز ویل. The third control is secure configurations for hardware and software on laptops, workstations, and servers. So we should harden systems beyond a default state with a series of images and secure storage servers and then verify as well. So over here ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ہارڈ ویئر ہے اور جو ہمارا سافٹ ویئر ہے اس کو ہم نے ہارڈن کرنا ہے. We have to make sure that configuration is not the default, and we have actually studied this in detail in the course about how to ensure the hardening in the enterprise network architecture. So I'm not going to go into detail on this, but this is point number 3. So it's very important کہ ہمارا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ڈیفالٹ پہ نہ ہو, اور آپ پرٹیکولر ریکوائرمنٹ کے لیے آپ امیجز کریٹ کریں تاکہ جہاں if there are 50 servers that are for example for a specific application, ہو سکتا ہے کہ ان کی تمام جو امیجز ہیں وہ سیم ہوں گی اور the instances will be the same, the configuration will be the same. تو آپ اس کی امیج کریٹ کریں اور جب آپ انسٹنس انسٹال کرتے ہیں سرور کا تو اس امیج کو آپ لوڈ کریں تاکہ آپ کی وہ کنفیگریشن مینٹین رکھنے میں آپ کو آسانی ہو. The fourth control is secure configuration for firewalls, routers and switches. So we should deploy tools to evaluate network filtering devices and to search for errors and unauthorized configuration changes. Now over here جو ہمارے راؤٹرز ہیں, ہمارے فائر والز ہیں, ہمارے آئی پی ایسز ہیں, ہمارے سوئچز ہیں, ان کا رول نیٹورک میں بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز آل آف دی انفارمیشن از پاسنگ تھرو دیز ڈیوائسز, پلس دیز آر ڈیوائسز وچ آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ سیکورٹی فیچرز فار اس. ان کی کنفیگریشن بہت امپورٹنٹ ہے. نارملی ہم جب ایک نیٹورک میں جا کے دیکھتے ہیں ایکچوئل لائیو رننگ نیٹورک میں, ہو سکتا ہے ٹیلی کام کمپنی, ہو سکتا ہے بینکنگ کی آرگنائزیشن ہے, اس میں وہ ڈیوائسز جو ہیں ڈیفالٹ پہ چل رہی ہوتی ہیں. یعنی فائر وال کا تو کام ہی یہی ہے کہ فلٹرنگ کرے اور ہماری پالیسی کے مطابق ٹریفک کو روکے یا الاؤ کرے. بٹ وٹ وی یوزلی سی ان آرگنائزیشنز از کہ فائر وال بھی لگ گیا, آئی پی ایس بھی لگ گیا, مینجمنٹ کو رپورٹ بھی چلی گئی کہ جی ڈیوائس لگ گئی ہے, انسٹال ہو گئی ہے, پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس فلفل ہو گئی ہیں. لیکن جب آپ اس کی کنفیگریشن کو دیکھتے ہیں تو اس کی کنفیگریشن جو ہے وہ پالیسی کو یعنی آرگنائزیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو میٹ نہیں کر رہی ہوتی, یا وہ ہارڈن نہیں ہوا ہوتا. جو کنفیگریشن ہے اٹ ہیز ناٹ بین ہارڈن, اٹ ہیز ناٹ بین ٹیونڈ, اینڈ وی آر ناٹ میکنگ اینی ایفرٹ کہ ایک انٹروڈر کو روکا جائے. تو ڈیفالٹ کنفیگریشنز سیکورٹی ڈیوائسز کے اوپر دیز آر obviously a big objection and that should not happen. لیکن ایک پروڈکشن انوائرمنٹ میں کیونکہ بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بہت ہیوج نیٹورک ہوتا ہے, تو اکثر ایسی جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں کنفیگریشن ٹائٹن کرنا وہ مس ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ واز پوائنٹ نمبر 4 کہ آپ اپنی سیکورٹی ڈیوائسز کی کنفیگریشن کو انشور کریں کہ وہ اپنا آبجیکٹیو اور پرپس جو ہے وہ فلفل کر رہی ہیں. پوائنٹ نمبر 5 از باؤنڈری ڈیفینس. So we should set boundaries consisting of firewalls, proxies, demilitarized zone yani DMZ, perimeter networks, and network-based intrusion prevention systems. Test these defenses with vulnerability scanning tools. So in point number 5 what we are saying is کہ ہمارا جو نیٹورک کا آرکیٹیکچر ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہمارا بالکل ایج ہے یعنی کہ جہاں ہمارا نیٹورک ختم ہو جاتا ہے اور جہاں ہم نے باہر کی دنیا سے بات کرنی ہے, اٹ کوڈ بی این انٹرنیٹ گیٹ وے,
It could be an email gateway, for example. It could be a gateway جو ریموٹ ایکسیس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ٹیلی ورکرز جو ہیں یا ہمارے ٹریولنگ جو امپلائیز ہیں جب وہ ایکسیس کریں گے تو اٹ کوڈ بی اے گیٹ وے کریٹڈ جسٹ فار دیم. ایسے جو پریمیٹرز ہیں وہاں پہ ہمیں زیادہ سیکیور اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ادھر سے ہی اگر کوئی باہر سے آئے گا تو یہیں سے آئے گا. Obviously, internal to the organization, those threats are always going to be there. وہ تو ہیں, لیکن ایک جب گیٹ کھلتا ہے تو ہمیں گیٹ کے اوپر ایک اپنا اس کا ڈیفینس ہے, اپنی ایک اسٹریٹجی ہے جو ہمیں وہاں پہ اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے. یہ اب ویسے ہی مثال ہے کہ جیسے آپ بینک میں جاتے ہیں تو بینک میں اندر تو گارڈ ہوتا ہی ہے, وہاں پہ ویڈیو کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ اور سیکیورٹی کا بزر اور الارمز بھی لگے ہوتے ہیں, لیکن بینک کے گیٹ کے اوپر آپ کو ہمیشہ سیکیورٹی وہاں پہ نظر آئے گی. سو دا پریمیٹر یعنی کہ جو ایج ہے وہاں پہ ہمیں میک شور کرنا پڑتا ہے کہ اپنی سیکیورٹی کو ٹائٹن کریں. اور وہاں پہ اگین پریمیٹر کے اندر دیر آر سم اسپیشل ڈیوائسز وچ شو اپ اوور دیئر. فار ایگزامپل دی انٹروژن پریونشن سسٹم, آئی پی ایس جو ہے وہاں پہ اس کا جو بہت امپورٹنٹ رول ہے. جو پریمیٹر کا راؤٹر ہے اس کی اپنی ایک ڈیفینس ہے جو ہمیں وہاں پہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی. اور جو فار ایگزامپل ڈینائل آف سروس اٹیک, ڈاس اٹیک کہتے ہیں, ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک, اس کی کنفیگریشن جو ہے رادر آئی وڈ سے کہ اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے, اٹیک کو روکنے کے لیے ہمیں میک شور کرنا پڑے گا کہ راؤٹر, فائر وال اور آئی پی ایس جو ہیں وہ کنفیگرڈ ہے, اور پلس ہمیں الرٹ بھی کریٹ ہو. اگر اٹیک ہوتا ہے تو وی شوڈ آلسو گیٹ دی الرٹ. دا سکستھ critical security control is maintenance, monitoring, and analysis of audit logs. So we should activate logging features of systems, networks, and firewalls, and then review them as well. جب بھی ایک سسٹم لگا ہوتا ہے, جب بھی اکوپمنٹ لگی ہوتی ہے, تو اس کو مانیٹر ضرور کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ پرفارمنس کیسی ہے. What is happening? We want to know what is the state of the network. Is there an attack going on, or is the network functioning smoothly? اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب آپ ایک فیکٹری کے اندر جاتے ہیں, which is a very large factory, it may be a textile manufacturing factory, تو وہاں پہ بہت سارے لومز اگر لگے ہوئے ہیں تو ان کو مانیٹر کر کے ایک کنٹرول روم کے اندر ایک پورا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے, اور پرفارمنس آف دا لومز یا جو پرفارمنس آف دا ویریس اکوپمنٹ جو وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں وہ رپورٹس مینجمنٹ کو ایک تو لائیو انوائرمنٹ میں دیکھی جاتی ہیں. اگر ایک ڈیوائس یا ایک جو فیکٹری کے اندر جو ایک اکوپمنٹ ہے وہ فیل ہو گئی ہے تو اس کی فوراً رپورٹ کنٹرول روم میں جاتی ہے, اور وہ فوراً ٹیکنیشینس کو بھیج کے اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک اکوپمنٹ جو ہے وہ سلو چل رہی ہے, باقیوں جو اسٹیبلش اسپیڈ ہے اس سے سلو چل رہی ہے, سو وی نیڈ ٹو نو امیڈیٹلی ان دا فیکٹری کہ یہ جو لوم ہے یہ سلو چل رہی ہے, اور اس کو پھر جا کے آپ فوراً ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ نہ ہو. اسی طرح جب ہم ایک نیٹ ورک کو دیکھتے ہیں اور نیٹ ورک سیکورٹی کو دیکھتے ہیں تو دیر میں بی تھاؤزنڈس آف انسٹنسز آف ایجنٹس اینڈ فائر والز اینڈ راؤٹرز اینڈ سوئچز ڈپینڈنگ آن دی obviously depending on the organization. اب یہ سارے جو فائر والز اور آئی پی ایس اور ہوسٹ بیسڈ انٹروژن پریونشن سسٹم اور راؤٹرز اور ڈی ایل پی ایجنٹس فار ایگزامپل, یہ اپنا اپنا کام جو ہم نے جس کے لیے ان کو انسٹال کیا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو فیکٹری کی ایگزامپل دی ہے, ہمیں ادھر بھی ان دس انوائرمنٹ جہاں ہم نیٹ ورک سیکورٹی کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وی آلسو وانٹ ٹو نو وٹ از دا پرفارمنس, وی آلسو وانٹ ٹو نو وین سم تھنگ گوز رانگ. So it's very important to collect the logs and to make sure کہ اس logs کو نہ صرف ہم ویو کر رہے ہیں, ہم anomalies دیکھ رہے ہیں, اور ہم ایگزامن کر رہے ہیں کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ہمارے مقصد کے مطابق ہے یا نہیں ہے. Now the seventh critical security control is application software security. So we should test internally developed and third-party software with automated analysis tools or by manual application security penetration testing. Attacks should lead to automatically generated alerts. Now we have studied کہ applications جو ہیں وہ engine ہوتی ہے تمام organization کی, اور ہمارے organization کے functions کو automate کرتی ہے, optimize کرتی ہے, اور جلدی جو ہے یعنی کہ زیادہ کام کم عرصے میں
کرنے کے لیے ہمیں اپلیکیشنز ہی تو ہیلپ کرتی ہیں. اپلیکیشنز کے اندر جو ولنریبلٹیز ہیں وہ ہم نے ڈیٹیل میں او واسپ کو دیکھا, اوپن ویب اپلیکیشن سیکورٹی پروجیکٹ جو ہے, کہ اپلیکیشن سیکورٹی کی کیا اہمیت ہے اور اس کے اندر کیا کیا ولنریبلٹیز ہوتی ہیں اور ہم کیا کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں ٹو ایکچولی امپروو دی اپلیکیشن سیکورٹی. تو یہاں پہ اپلیکیشن سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے, اور اپلیکیشنز جب ڈیولپ ہوں یا ان ہاؤس یا جب ہم خریدتے ہیں آف دا شیلف, تو ان کی پینیٹریشن ٹیسٹنگ فرسٹ آف آل آپ کر سکتے ہیں ٹو میک شیور کہ ایک اٹیکر اگر اندر پینیٹریٹ کرنا چاہے تو ہاؤ ایزی اور ڈیفیکلٹ از اٹ فار اے پرسن. یوزلی آرگنائزیشنس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ایپلیکیشن کو لانچ کرنے کے لیے تیاری کی جاتی ہے, یعنی کہ اس کو جب پروڈکشن میں لائیو لے کے جانے سے پہلے جب تیاری کی جاتی ہے, تو اس میں ایک یو اے ٹی کا فیز ہوتا ہے, یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ اس کو کہتے ہیں. ادھر تمام اسٹیک ہولڈرس کو انوائٹ کیا جاتا ہے, اور جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہوتی ہے وہ اناؤنس کر دیتی ہے, ای میل کرتی ہے کہ سیکورٹی ٹیم اور بزنس ٹیم اور جو تمام باقی اس کے اسٹیک ہولڈر یا یوزرز ہیں وہ یو اے ٹی میں اپنا اپنا رول آ کے پرفارم کریں. وہ ایک ایپلیکیشن کا انسٹنس ٹیسٹ انوائرمنٹ میں انیبل کر دیتے ہیں, اور پھر انوائٹ کرتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کو کہ آپ اپنی اپنی ٹیسٹنگ اور ایویلیویشن کر لیں, اور پھر ہمیں رپورٹ دیں کہ آپ کی اگر کوئی فیڈ بیک ہے تو لیٹ اس نو اباؤٹ دیٹ. تو اس میں جو ایپلیکیشن سیکورٹی ہے اس کا باقاعدہ ریویو ہوتا ہے, اور اگر کچھ لوپ ہولز ہوتی ہیں تو ان کو ریموو کر کے جب آل اسٹیک ہولڈرز وین دے آر سیٹسفائڈ تو پھر اس ایپلیکیشن کو لے کے جایا جاتا ہے انٹو دا پروڈکشن. اور جب ہم پروڈکشن میں بھی لے کے جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ولنریبلٹی اسیسمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور پینیٹریشن ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو مینشن دیٹ دیر آر سم اسپیشل ٹولس فار ایگزامننگ دا کوڈ. فار ایگزامپل, کوڈ کو ایگزامن کرنے کے لیے دیر آر سم اسپیشل ٹولس جو کوڈ کو ایگزامن کرتے ہیں, اینڈ دیٹ کین بی بوتھ دا اسٹیٹک اینڈ ان دا ڈائنامک فارم, یعنی انکمپائلڈ اور کمپائلڈ جو کوڈ ہے اس دونوں کو ایگزامن کرنے کے لیے دیر آر اسپیشل ٹولس اینڈ یو کین سرچ دیم on the internet. So the eighth critical security control is controlled use of administrative privileges. So we should monitor and track accounts with super user privileges. اب اس میں جب ہم نے تھریٹ انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیا تھا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو سپر یوزر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل یوزر ہوتا ہے اور اس کے پاس تمام رائٹس ہوتے ہیں. دیٹ پرسن کین گو ان ٹو اے ڈیٹا بیس اور این ایپلیکیشن اینڈ کین میک اینی چینج. تو یہ کیونکہ سب سے زیادہ پاورفل یوزرز ہیں, وی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ وی آر مانیٹرنگ دیم اینڈ دیر از سم سسٹم ویئر دا چینجز دیٹ دے آر میکنگ آر بینگ لاگڈ. اور اس کے اسپیشل ٹولز بھی آتے ہیں. اگر آپ ڈیٹا بیس کی بات کریں تو اوریکل فار ایگزامپل ہیز اے سویٹ, یعنی اے سیٹ آف پروڈکٹس جو کہ ان کی ڈیٹا بیسز کے اوپر انسٹال ہوتی ہیں, اور اس میں بہت سارے فیچرز ہیں. فار ایگزامپل آپ کمانڈ لائن اگر آپ ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس میں ایکسیس کرتے ہیں تو کمانڈ لائن پہ it doesn't let you perform certain commands. If you come in through the application, it makes sure that you can only do certain privilege based actions جو کہ آپ کو assigned ہیں اور باقی کو وہ آپ کو disallow کرتا ہے. تو چاہے ڈیٹا بیس میں آپ کنسول سے آئیں یا آپ ایپلیکیشن کے تھرو انٹر کرتے ہیں, it will make sure that the security features are implemented. اور اس میں انکرپشن بھی شامل ہے, اس کے اندر آڈیٹنگ بھی شامل ہے, اس کے اندر ماسکنگ بھی شامل ہے, کیونکہ ہم ڈیٹا کو ٹیسٹ انوائرمنٹ میں جب لے کے جاتے ہیں ریئل ڈیٹا کو, تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا جو امپورٹنٹ ڈیٹا ہے وہ ٹیسٹ انوائرمنٹ میں سارے کا سارا امپورٹنٹ ڈیٹا وہ وہاں پہ ریلیز ہو جائے اور کوئی اس کو کاپی کر کے مارکیٹ میں لے جائے اور ہماری ساری سینسٹیو انفارمیشن اویلیبل ہو جائے. تو ہم اس لیے جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتا ہے اس کو ماسک کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں, آپ کی کریڈٹ کارڈ کی رپورٹ یا جب بل آتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا پورا نمبر کئی دفعہ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے نمبر کو ماسک کیا ہوتا ہے, کچھ ڈیجٹس پہ ایکسز آ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دا ریزن دیٹ از ڈن از بیکاز وی وانٹ ٹو پروٹیکٹ سرٹن کانفیڈینشیل انفارمیشن. ہم اس کو ریلیز نہیں کرنا چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اوے آل آف دی انفارمیشن. ناؤ دا نائنتھ critical security control is controlled access based on need to know. So we should separate sensitive data from less sensitive data and control access to it. Organization کے اندر there is a lot of information that is available. اتنی زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ان کے پاس کیا کیا انفارمیشن اویلیبل ہے. There are two types of information that are available. Either on workstations, یعنی کہ جو یوزرز ہیں
یا امپلائیز ہیں ان کی جو مشینز ہیں ان کے اندر ڈیٹا پڑا ہوتا ہے, یا پھر سرورز کے اوپر اٹ مے بی اے ڈیٹا بیس اور اٹ مے بی این ایپلیکیشن related to that database. There is a lot of information available in the organization. The critical information needs to be identified because we need to make sure کہ اس کی access جو ہے وہ limit کی جائے. And you will be surprised to know once you try to evaluate کہ یہ جو critical information ہے کس کس کو access دی گئی ہے. We need to make sure that we not only identify the critical information, but then we protect that information, not only by limiting access to it, بائی میکنگ شیور کہ ہمارا جو ایکسیس کنٹرول میکنزمز ہیں وہ الاؤ ہی نہ کریں, لیکن ہم پھر اس کو انکرپٹ بھی کر سکتے ہیں ٹو میک شیور کہ ان آتھورائزڈ جو پرسن ہے وہ ڈیٹا کو پک اپ نہ کر سکے. دا 10th کنٹرول از کنٹینیوس ولنریبلٹی اسیسمنٹ اینڈ ریمیڈیشن. سو وی شوڈ ڈپلوائے افیکٹو اسکیننگ ٹولس دیٹ کمپیئر دا ریزلٹس آف اے اسکین ود دا پریویس اسکینس ٹو ڈیٹرمن چینجنگ ولنریبلٹیز. So we have studied in detail about vulnerability assessment and vulnerability management. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی ڈیوائسز ہوتی ہیں, بہت سے کمپیوٹرز اور سسٹمز ہوتے ہیں, بہت سے سرورز ہوتے ہیں, اور ان کے پیچز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, اور سیکورٹی ولنریبلٹیز کو فل کرنے کے لیے یا گیپ کو فل کرنے کے لیے, کور کرنے کے لیے ہمیں پیچز کو انسٹال کرنا پڑتا ہے. ایک لائیو انوائرمنٹ میں جہاں تھاؤزنڈز آف مشینز ہوں یا ہنڈریڈز آف کمپیوٹرز ہوں تو ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں یوزلی وہ پیچز انسٹال نہیں کر سکتے, کیونکہ آبجیکٹو آف دا آرگنائزیشن از ٹو کیپ دا سروسز اویلیبل فار دا کسٹمرس. تو ڈاؤن ٹائم لینا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہ ایک اوور ہیڈ بھی ہوتا ہے ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے کہ آپ ڈاؤن ٹائم لیں اور پیچ انسٹال کریں, اور پیچ ویسے بھی انسٹال نہیں ہو سکتا. جیسے ہم نے اسٹڈی کیا تھا اس کو پہلے ٹیسٹ انوائرمنٹ میں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, اور اگر وہ ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پروڈکشن میں جا کے انسٹال کیا جاتا ہے پیچ کو یا فکس کو. تو جب یہ اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ ہو تو سم ٹائمز وی لوز ٹریک کہ کہاں ولنریبلٹی ایگزسٹ ابھی بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, اور اس کے لیے ولنریبلٹی اسکیننگ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہمیں ایک رپورٹ مل جاتی ہے وچ گیوز اس دا کمپلیٹ پکچر کہ ہمارے نیٹ ورک میں, ڈیوائسز میں, سافٹ ویئر میں کہاں ولنریبلٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں, اینڈ دین وی ہیو ٹو گو تھرو اے سائیکل فار ریمیڈیشن, یعنی ٹو فکس اٹ, اینڈ دین وی کین رن دا اسکین اگین. تو یہ جو ہے یہ چلتا ہے ریپیٹیو فارم میں, یعنی کہ بار بار ہم پہلے ولنریبلٹی اسکین کرتے ہیں, پھر چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں, اور پھر دوبارہ سے اسکین کر کے میک شیور کرتے ہیں کہ جو ولنریبلٹیز آئیڈینٹیفائی ہوئی تھیں وہ اب بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. The 11th control is account monitoring and control. So we should configure systems to record more detailed information about account access and utilize homegrown scripts or third-party log analysis tools to analyze information. Now, the entire activity that takes place in an organization is done through an account. ایک یوزر پہلے اپنے سسٹم میں لاگ ان کرتے ہیں, اس کے بعد اگر انہوں نے اپلیکیشن کو ایکسیس کرنا ہے تو پھر وہاں پہ لاگ ان کرتے ہیں, اگر کوئی اور اپلیکیشن ایکسیس کرنی ہے تو وہاں پہ لاگ ان کرتے ہیں. Now, since all the activities take place through an account جس کا لاگ ان اور پاسورڈ ہوتا ہے, تو اگر ہم اس کے اوپر نظر رکھیں کہ ڈفرینٹ اکاؤنٹس کے اوپر ایکٹیویٹی کیا کیا ہو رہی ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے یا ایک سرور ہے, کس اکاؤنٹ نے آ کے کون سی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. دس از پارشلی ریلیٹڈ ٹو لاگنگ ایز ویل, بٹ دس از پارشلی ریلیٹڈ ٹو واچنگ کہ ڈفرینٹ آئی ڈیز یا ڈفرینٹ اکاؤنٹس جو ہیں ان کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے. سو اف وی کیپ این آئی اوور ہیئر, اور ہم یہ دیکھتے رہیں اور مانیٹر کرتے رہیں, تو وی کین اسٹیبلش if somebody has crossed the bounds اور کسی نے violation کیا of the security policy. The 12th control is malware defenses. We should use built-in administrative features of enterprise endpoint security suites or products to verify that antivirus, anti-spyware, and host-based IDS, IPS features are active on every managed system. Now, normally, again, what we usually see is کہ اینٹی وائرس لگنا تھا, 2000 کمپیوٹر ہیں اور اینٹی وائرس 2000 کمپیوٹرز پہ لگ گیا, انسٹال ہو گیا, انفارمیشن چلے گئی, پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے, کنگریچولیشنز مل گیا سب کو, اینڈ دین اس کے بعد نو بڈی ریئلی سیز کہ کنفیگریشنز ٹھیک ہیں کہ نہیں. دوسرا,
جو یہ پروڈکٹس ہیں, جسٹ ایک اینٹی وائرس فار ایگزامپل, یوزلی یہ سویٹ ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر بہت سارے پروڈکٹس ہوتے ہیں. ایک جو میکافی کا اینٹی وائرس پروڈکٹ ہے, جو ایجنٹ ہے, جو کمپیوٹر پہ انسٹال ہوتا ہے آپ کے لیپ ٹاپ پہ یا ورک اسٹیشن پہ, اس پہ بہت سارے فیچرز ہوتے ہیں یا بہت سارے پروڈکٹس بنڈل کر کے آپ کو ایک ہی انٹرفیس پرووائڈ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اس میں اینٹی وائرس بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہوسٹ بیسڈ فائر وال بھی ہو سکتا ہے جو کہ انٹرنیٹ ایکسیس میں آپ کو فلٹر کرتا ہے ٹریفک, اس میں ہوسٹ بیسڈ انٹروژن پریونشن سسٹم بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر دیر کین بی ادر فیچرز انیبلڈ, فار ایگزامپل آپ کے جو پورٹس ہیں جیسا یو ایس بی پورٹ ہے یا ادر پورٹس ہیں, ان کی ایکسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیر مے بی اے فیسلٹی ان دیٹ ایز ویل. دیر مے بی ادر ٹائپس آف فیچرز اویلیبل ان دا سافٹ ویئر. تو یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر انسٹال کر دیتے ہیں اور میکسیمم جو اس کے فیچرز ہیں ان کو یوز نہیں کر رہے ہوتے, اور اس کے لیے بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک فنکشنالٹی جب چل رہی ہوتی ہے آرگنائزیشن میں, جب آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سارے لوگوں سے پہلے چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ والا فیچر یا تو میں بند کرنے لگا ہوں یا آن کرنے لگا ہوں. پہلے اس کو آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو مینجمنٹ کی اپروول لینی پڑتی ہے. جیسے آرگنائزیشن کا سائز بڑھتا جاتا ہے اور جتنی زیادہ آرگنائزڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے اندر اٹس یو کین سے دیٹ اٹس دیٹ مور ڈیفیکلٹ, اینڈ دا مور کمپلیکیٹڈ دی آرگنائزیشن از, اٹ بیکمز مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ ٹو امپلیمنٹ دی سیکورٹی کنٹرولس. اس لیے آپ کو میک شیور کرنا چاہیے کہ جو ایجنٹس ہیں جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں سیکورٹی, اس کے اندر آپ میک شیور کریں کہ اس کو ریگولرلی آڈٹ کریں, اور اس میں یو شوڈ بی شیور دیٹ آل آف دا بٹنز آر کلکڈ, میننگ جو آپ اس میں سے پرفارمنس یا فیچرز ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو واقعی مل رہے ہیں. بیکاز اٹس ویری ایزی ٹو سے کہ میرے لیپ ٹاپ کے اوپر اینٹی وائرس چل رہا ہے, لیکن کیا اس کی کنفیگریشن ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ اس میں سے جو جس فیچرز کو آپ نے بائی کیا ہے ان کو آپ نے انیبل بھی کیا ہے کہ نہیں, اور سم ٹائمز ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فیچرز انیبل نہیں ہوتے. اس لیے سیکورٹی ایڈمنسٹریٹرز شوڈ ٹیک نتھنگ فار گرانٹیڈ. آپ کو کچھ بھی بلیو نہیں کرنا چاہیے, آپ کو خود جا کے چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے سیکورٹی پروڈکٹس فنکشن پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ناؤ وی ہیو اے لک ایٹ دی 13th سیکورٹی کنٹرول, limitation and control of network ports, protocols and services. So we should configure systems to minimize the attack surface of listening ports and protocols, deploying host-based firewalls to bolster defenses. Now when we had studied vulnerability scanning and penetration testing, ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو اٹیکر ہے جب وہ اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے, اور اس میں ریکنائسنس جو ہے وہ پہلے کی جاتی ہے, یعنی کہ یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کون سے پورٹس اور سروسز اور اپلیکیشنز جو ہیں وہ انیبلڈ ہیں اس والے کمپیوٹر یا سسٹم کے اوپر. تو اس ریکنائسنس کو روکنے کے لیے ہمیں ایکسٹرا پورٹس, سروسز اور اپلیکیشنز کو بند کر دینا چاہیے, تاکہ اٹیکر کا جو فرسٹ فیز ہوتا ہے ریکنائسنس والا, اس میں ہی وہ ساری بات رک جائے. 14th security control is wireless device control. Run wireless scanning, detection and discovery tools and wireless intrusion detection systems. ہمارے نیٹورکس میں وائرلیس کا کئی دفعہ اچھا خاصا کمپوننٹ ہوتا ہے, یعنی ہم وائرلیس لین بھی چلاتے ہیں, اینڈ وی مے ایکسٹینڈ دا وائرلیس کنیکٹیوٹی ٹو دا میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک ایز ویل, یعنی ایک پورے شہر میں جو ہمارا نیٹورک ہے اٹ مے ایکسٹینڈ اوور وائرلیس. وائرلیس کیونکہ ایکسیس ایسی ہے جو ہمارے فزیکل بلڈنگ سے باہر جو ہے ایکسیس چلی جاتی ہے. وائرلیس لین کو اگر آپ انیبل کرتے ہیں تو آپ کی کھڑکی سے باہر بھی اگر یوزر پارکنگ لاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کے نیٹ ورک کو وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں. تو ادھر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وائرلیس لین کو اگنور نہ کریں, اور ادھر جو ہم نے سیکورٹی کے میجر اسٹڈی کیے ہیں جس میں پینیٹریشن ٹیسٹنگ بھی آتی ہے اور دوسری اسیسمنٹس ہیں سیکورٹی کی, سیکورٹی ہارڈننگ بھی ہے, وائرلیس نیٹ ورک کے اوپر بھی یہ سارے اسٹیپس بہت ضروری ہیں. اینڈ دے آر ان فیکٹ مور امپورٹنٹ بیکاز لائک وی سیڈ وائرلیس جو ہے اس کی ایکسیس ہمارے فزیکل ورکنگ ایریا سے باہر بھی چلی جاتی ہے. The 15th security control is data loss prevention. Utilize DLP solutions to look for exfiltration attempts and to detect other suspicious activities associated with a protected network. We studied DLP in detail, اور ہم نے DLP میں دیکھا کہ there is a lot of information which is lying in the organization, اور ہم میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ ایکسفلٹریشن یعنی امپورٹنٹ انفارمیشن کا باہر جانا ان این انآتھرائزڈ مینر, اس کو ہم ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں.
آرگنائزیشن کے جو سیکرٹس ہوتے ہیں اور جو بزنس انفارمیشن ہوتی ہے, اگر وہ ساری کی ساری باہر چلی جائے تو the organization will lose its competitive edge. And obviously organizations want to protect their intellectual property. انہوں نے جو اتنی محنت کی ہوتی ہے اور جو انویسٹمنٹس کی ہوتی ہیں اور جو ان کی انفارمیشن ہوتی ہے resulting from those investments and research and efforts, they obviously want to make sure that that information does not go to their competition. Now it becomes very difficult to find out کہ جو ہماری امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ کون کون یوز کر رہا ہے, وہ کہاں کہاں جا رہی ہے, اور اس کو روکا کیسا جائے. اور اس کے لیے ڈی ایل پی جو سولوشن ہے, ڈیٹا لاس پریونشن, دیٹ از دی آنسر. اس کے ایجنٹس بھی آتے ہیں, یہ نیٹ ورک کے فارم میں بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ کے گیٹ ویز پہ بھی لگ سکتا ہے. اور وٹ اٹ یو کین آلسو ڈو ود دس از دیٹ یو کین اسٹاپ, فار ایگزامپل دیٹ آپ اٹیچمنٹس نہ اٹیچ کریں اپنے گوگل میل میں, یاہو میں. یو کین اسٹاپ دیٹ اٹیچمنٹ شوڈ ناٹ بی اٹیچڈ ٹو یور انسٹنٹ میسیجنگ لائک MSN اینڈ اسکائپ. اور آپ پرنٹ اسکرین جو ہے اس کو بلاک کر سکتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کنٹرول جو ہیں آپ سسٹم کے اوپر روک سکتے ہیں. تو دیر از اے سسٹم اور ہوسٹ بیسڈ DLP جس کے اوپر یہ آپ سارے کنٹرولس جو ہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دین یو کین آلسو کیٹیگرائز آل آف دی انفارمیشن ود ان یور آرگنائزیشن. اٹ شوڈ بی ادھر سینسٹیو انفارمیشن اور کلاسیفائڈ انفارمیشن. اٹ شوڈ بی information which is available for everybody to see. And once you classify the information, پھر آپ make sure کر سکتے ہیں کہ certain individuals should be able to view that information and certain individuals should not be able to view that information. تو آپ انفارمیشن کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور پھر آپ کنٹرولز لگاتے ہیں based on the seniority or the role of the person in the organization. So DLP is very important to protect the leakage of information from going out of the organization. The 16th security control is secure network engineering. اس میں we need to apply sound security architecture principles in designing the layout and configuration of routers, switches, significant servers, firewalls, security components and groups of client machines. جب ہم سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو obviously it is very much interlinked with the network architecture, and we looked at enterprise network architecture in detail. ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ڈیٹا سینٹر ہے وہاں پہ ہمیں ایک IPS وہاں پہ بھی لگانا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو انٹرنل یوزرز ہیں جب وہ ایکسیس کرتے ہیں تو وہ پریمیٹر کے تھرو تو نہیں آ رہے, پریمیٹر کے اوپر بھی ایک IPS لگا ہوا تھا ہمارے آرکیٹیکچر کے اندر. جو انٹرنل یوزرز ہیں دے کین جسٹ کم ٹو دا کور سوئچ اینڈ دے کین ایکسیس دی ڈیٹا سینٹر سرورس. تو وہاں پہ اگر ہم IPS یا فائر وال نہیں لگائیں گے, فائر وال بھی لگانا چاہیے اور IPS بھی لگانا چاہیے وہاں پہ. اس کی وجہ یہ کہ اف دیر از اینی اٹیک کمنگ فرام ود ان دی آرگنائزیشن تو ہمارے سرورز پھر ایکسپوز ہو جائیں گے, اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں IPS لگانا چاہیے. تو آرکیٹیکچر از ویری امپورٹنٹ. آپ چاہے جو بھی سولوشن امپلیمنٹ کریں, یو ہیو ٹو لک ایٹ دی آرکیٹیکچر اینڈ یو کی ناٹ اگنور دی آرکیٹیکچر بیکاز دا سیکورٹی ول کمبائن ود دی آرکیٹیکچر اینڈ اٹ ول آلویز بی اے یونیک کیس. جو آپ کا آرکیٹیکچر ہے اسی کے مطابق آپ سیکورٹی کو امپلیمنٹ کریں گے. The 17th security control is penetration test and red team exercises. So we should mimic the actions of computer attackers while defining a clear scope and the rules of engagement for penetration testing, applying findings to help improve security. تو ہم نے یہ پڑھا تھا, penetration testing ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی ہے. ہم نے دیکھا کہ that is the ultimate test. آپ سارے کی ساری جو پروڈکٹس ہیں ان کو انسٹال کریں, کنفیگریشنس کو ڈیفالٹ سے ہٹائیں اور ہارڈننگ کریں, پھر ولنریبلٹی اسکیننگ کریں اور گیپس کو ولنریبلٹیز کو ریموو کریں, پیچز لگائیں. اس کے بعد پھر بھی اس کے بعد جو الٹیمیٹ ٹیسٹ پینیٹریشن ٹیسٹ جو آپ کریں گے تو یو آر سیمولیٹنگ این ایکچوئل اٹیک ود دا ہیلپ آف پینیٹریشن ٹیسٹنگ. اور وہاں پہ جو ہے اٹ بیکمز ایویڈنٹ کہ ہاؤ سیکیور آر یو. سو دیٹ از پینیٹریشن ٹیسٹنگ دیٹ وی ہیڈ آلریڈی اسٹڈیڈ ایز ویل. The 18th security control is incident response capability. Define detailed incident response procedures and engage in periodic scenario based training. ایک آرگنائزیشن جو ہے, جو کہ ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے, جو اپنی سیکورٹی کو بڑا سیریسلی لیتی ہے, اس میں جو سیکورٹی کی ٹیم ہوتی ہے یعنی IT سیکورٹی کی جو ٹیم ہوتی ہے اس میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلش کریں ایک کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. اس کو سرٹ کہا جاتا ہے, کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم.
سارے کے سارے جو اسٹینڈرڈز ہیں سیکورٹی کے, چاہے ISMS 27001 یا PCI یا جو دوسرے اسٹینڈرڈز ہیں جو کہ سیکورٹی میں ہمیں کچھ انفارمیشن یا گائیڈنس دیتے ہیں, دے آل سے ان دی آرگنائزیشن دیر شوڈ بی ان اسٹیبلشڈ پروسیجر اینڈ میکینزم. اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے, اگر کوئی سیکورٹی انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو ایک یوزر کیا کرے گا؟ وہ سروس ڈیسک کو کال کرے گا, اپنے مینیجر کو بتائے گا, اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے اپنے کمپیوٹر کو بند کر دے گا. وٹ شوڈ دا پرسن ڈو؟ So that event, security incident should be handled by the computer emergency response team, which is the security team جو کہ experts ہیں, جنہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے, and they will know کہ اگر وائرس کی آؤٹ بریک ہو گئی ہے یا باہر سے کسی نے پینیٹریٹ کر کے اندر سرورز میں تک وہ اٹیکر پہنچ گیا ہے, تو کس طریقے سے اس کو روکنا ہے, بند کرنا ہے, اور پریونٹیو میجرز لینے ہیں تاکہ جو اٹیک ہے اس کے افیکٹس کو منیمائز کیا جائے. اینڈ دی پیپل ان دی آرگنائزیشن شوڈ آلسو بی ٹرینڈ کہ اگر سیکورٹی کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر سرٹ کی ٹیم کو کانٹیکٹ کریں, ایک ٹکٹ لانچ کریں اور باقاعدہ فالو اپ کریں اور میک شیور کریں کہ سیکورٹی ٹیم انفارم بھی ہوتی ہے تاکہ اس انسیڈنٹ کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا جائے. 19th security control is data recovery capability. So we should deploy a robust, secure backup capability for important data and test a random sample of system backups on a regular basis. Now, one of the things that we had studied was that security is really confidentiality, integrity, and availability. Despite all of the measures that we will take, there will always be some failure or loss of information. Our system could fail, our data could be corrupted, and that is why it is very important to take data backups. ہمارے جو تمام امپورٹنٹ سسٹمز ہیں ان کی ڈیلی بیک اپس, منتھلی بیک اپس, انکریمنٹل بیک اپس, ڈفرنٹ ویز آف ہاؤ دس از ڈن, وہ ہم لیتے ہیں اور پھر ایسے سیکیور جگہ پہ اس کو اسٹور کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی چھوٹا سا لاس ہو ڈیٹا کا یا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے تو ہمارے پاس ہمارا جو کریٹیکل انفارمیشن ہے آرگنائزیشن کا, کی جو ایک ایسٹ ہے فار دی آرگنائزیشن, دیٹ از ناٹ لاسٹ. سو وی ہیو ٹو ٹیک بیک اپس, اور اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ بیک اپ لے کے اس کو ٹیسٹ بھی کریں, بیکاز یوزلی وٹ ہیپنز از کہ اس میں بھی کچھ کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں. سم ٹائمز یو اسٹور ڈیٹا, آپ کی جو الماریاں بھر جائیں گی, ڈیٹا کی ٹیپس پڑی رہیں گی آپ کے پاس, جب فیلئر ہوگا اور آپ اس کو لوڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیٹا کا بیک اپ یا تو صحیح طرح لیا نہیں گیا یا ایسی کوئی انکمپیٹیبلٹی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈیٹا کو ریکور نہیں کر سکتے. دیٹس وائی اٹس ویری کریٹیکل ٹو ٹیک ڈیٹا بیک اپس اینڈ ٹو ٹیسٹ دا ڈیٹا بیک اپس ریگولرلی. The last security control is security skills assessment and appropriate training to fill gaps. So we should use assessments of employees to identify when their security knowledge is insufficient for their role and provide appropriate training. People need to be trained in order to perform their functions. This is true for security professionals as well, and this is true for general security awareness of all the people in the organization. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ویکسٹ لنک ہوتا ہے سیکورٹی میں, یعنی کہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے یا چیلنج ہوتا ہے وہ پیپل کا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پیپل, پروسیس اور ٹیکنالوجی کی بات کی ہوئی ہے کہ یہ پلرز ہیں سیکورٹی کے. اس میں جو پیپل ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. دے نیڈ ٹو بی ٹرینڈ, دے نیڈ ٹو ہیو دی انفارمیشن, وی نیڈ ٹو انویسٹ ان آور ریسورسز, اینڈ دین آل آف دا پیپل ان آور آرگنائزیشن نیڈ ٹو بی اویئر کہ سیکورٹی کی پالیسی کیا ہے اور سیکورٹی کا اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے, اور ان کو وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو سیکورٹی کے جو میکانزمز ہیں یا اسٹیپس ہیں, فار ایگزامپل جسٹ لائک ٹیکنگ اے ڈیٹا بیک اپ, اس کو پرفارم کرنے کے لیے کیا پراپر پروسیجر ہے, اس کے لیے بھی ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا. وی کی ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ پیپل ول پرفارم دیئر جابس پراپرلی ٹو اچیو آور سیکورٹی آبجیکٹیوز if we do not train them. So these were the 20 security controls. اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ آپ نے اگر ایک چیز نوٹس کی ہو کہ تمام جو چیزیں ہم نے 20 کی 20 سیکورٹی کنٹرولز ہم نے یہاں پہ اسٹڈی کی ہیں, جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے SANS.org, انہوں نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد بہت سارے ایکسپرٹس آرگنائزیشنز نے ان کو فیڈ بیک دی اور انہوں نے یہ کمپائل کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے نیٹ ورک سیکورٹی میں پڑھی ہوئی ہیں. وی اسٹڈیڈ اباؤٹ ہارڈننگ, وی اسٹڈیڈ اباؤٹ سافٹ ویئر سیکورٹی اینڈ ایپلیکیشن سیکورٹی. We studied about vulnerability assessment, penetration testing, DLP,
بیک اپس, یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. سو دس شوڈ بی این ایشورنس ٹو یو دیٹ آل آف دا ٹاپکس دیٹ وی ایکچولی اسپینٹ ٹائم آن دا کورس, دے آر گوئنگ ٹو بی ویری یوزفل فار یو ان دا ریئل ورلڈ. اور ہمارا جو آج کا اگلا قدم ہے ان ٹوڈیز لیکچر, وی آر ناؤ گوئنگ ٹو ٹیک اے لک ایٹ سم آف دی award winning products, اینڈ دس از امپورٹنٹ فار یو بیکاز ایز اے پروفیشنل, ایز اے سیکورٹی پروفیشنل, یہ رپورٹس جو اویلیبل ہوتی ہیں دے آر ویری یوزفل فار اس ان میکنگ آور ڈیسیجنس آن وٹ ٹو بائی. Now, if you look at the graphic, you will see that this is from the Information Security Magazine. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر سال یہ اس انڈسٹری میں جتنے سیکورٹی کے پروڈکٹس ہیں یہ اپنے لیبز میں فیڈ بیک لے کے لوگوں سے اور خود کچھ ٹیسٹنگ پرفارم کر کے they rank different security products. So Information Security Magazine in 2010 came up with their Reader Choice Awards. Reader's Choice Awards جو کہ ہر سال یہ ایشو کرتے ہیں. Let's take a look at some of their awards that they issued. For anti-malware, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے ایگزامن کرتے ہیں کہ اینٹی میلویئر میں ان کی ڈیزگنیشن کیا ہے. اینٹی میلویئر از ڈسکرائبڈ ایز بزنس گریڈ ڈیسک ٹاپ اینڈ سرور اینٹی وائرس اینڈ اینٹی اسپائی ویئر using signature behavior and anomaly based detection. Whitelisting includes suites bundled with host based intrusion prevention and client firewalls. So this is your typical antivirus solution جو کہ McAfee اور Symantec اور Kaspersky اور different companies جو ہیں وہ بناتی ہیں. اور ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلا جو اس کو اوارڈ ملا ہے, یعنی کہ the first position goes to Kaspersky. So gold award mila hai, and then Cisco got the silver one and the bronze one went to Symantec. Now we look at authentication. Iski description jo hai Information Security Magazine kehta hai, this is digital identity verification products, services and management systems including PKI public key infrastructure, hardware and software tokens, smart cards, knowledge based systems, digital certificates, biometrics, cell phone based authentication. تو یہ جو بہت ساری چیزیں یہ ہم نے کورس میں پڑھی ہوئی ہیں, اس میں انہوں نے گولڈ ایوارڈ دیا ہے ایکٹیو آئیڈینٹی سیکیور لاگ ان اینڈ سنگل سائن آن سولوشن. سلور کا پروڈکٹ انہوں نے RSA سیکیور ID کو دیا ہے, اور یہ ہم نے بھی اسٹڈی کیا تھا. دس از دا ون ٹائم پاسورڈ سولوشن جو کہ ایک ٹوکن پہ, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے ٹوکن, اے فزیکل ٹوکن, اس کے اوپر آفٹر ایوری 30 سیکنڈس ایک کوڈ آتا ہے اور وہ آپ کو انٹر کرنا پڑتا ہے اپنے سسٹم میں اگر آپ آتھینٹیکیشن یعنی کہ اگر آپ لاگ ان کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دا برانز اوارڈ وینٹ ٹو ویریسائن. ناؤ فار DLP ڈیٹا لاس پریونشن, ڈسکرپشن از نیٹورک کلائنٹ اینڈ کمبائنڈ ڈیٹا لیکیج پریونشن سافٹ ویئر اینڈ اپلائنسز فار انٹرپرائز اینڈ مڈ مارکیٹ ڈپلائمنٹس as well as DLP light email only products. And here the award went to Symantec. Silver jo award hai, it went to WebSense, and the bronze award went to a company called Trend Micro Data Loss Prevention, unka jo solution hai. For identity and access management, if you remember ہم نے identity اور access management بھی پڑھا ہوا ہے, اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ identity جو ہے وہ it is your login, اور access management آپ کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ اپنے login کے ساتھ آپ کو کون کون سے رائٹس جو ہیں اسائن کیے گئے ہیں. انفارمیشن سیکورٹی میگزین اس میں یہ کہتا ہے یوزر آئیڈینٹی ایکسیس پریولیج اینڈ آتھرائزیشن مینجمنٹ, single sign-on, user identity provisioning, web-based access control, federated identity, role-based access management, password management, compliance and reporting. یعنی کہ there's a lot of terminology, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس رینج میں کوئی بھی جو سولوشن ہے ان کو انہوں نے ایگزامن کیا ہے, اور انہوں نے گولڈ ایوارڈ دیا ہے مائکروسافٹ آئیڈینٹی لائف سائیکل مینیجر کو. دین دا سلور ون وینٹ ٹو IBM ٹیولی آئیڈینٹی مینیجر, جس کو ٹم بھی کہتے ہیں, TIM ٹم, اینڈ RSA ایکسیس مینیجر گاٹ دا برانز ایوارڈ. آگے چلتے ہیں اینڈ وی ٹاک اباؤٹ انٹروژن ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن, یعنی کہ ہمارے IDS اور IPS. اس میں گولڈ ایوارڈ جو ہے وہ چیک پوائنٹ کو ملی ہے. سلور ایوارڈ وینٹ ٹو سورس فائر, دس از اے کمپنی کالڈ سورس فائر, اینڈ دین دا برانز ایوارڈ وینٹ ٹو سسکو. اور اس میں انہوں نے ڈسکرپشن دی ہے نیٹورک بیسڈ انٹروژن ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن اپلائنسز یوزنگ سگنیچر, بیہیویئر, anomaly and rate based technologies to identify denial of service, malware and hacker attack traffic patterns. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب IPS کی اسٹڈی کی تھی تو ہم نے سگنیچر بیسڈ, بیہیویئر بیسڈ, انوملی بیسڈ, یہ ساری جو اپروچز ہیں
ان کو اسٹڈی کیا تھا. سو ناؤ وی لک ایٹ میسیجنگ سیکورٹی. میسیجنگ سیکورٹی کے اندر اس کی جو ڈسکرپشن ہے اٹ کنسسٹ آف اینٹی اسپیم, اینٹی فشنگ, اینٹی میلویئر, اینٹی وائرس, filtering software and appliance products as well as hosted in the cloud messaging security services. تو جو میسیجنگ سیکورٹی ہے وہ یوزلی ہماری ای میل کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ای میل کے اوپر اسپیم اور وائرسز جو ہیں ان کو روکا جائے. اور اس کے اندر گوگل کو جو ہے ایوارڈ ملی ہے گولڈ کی, اور یہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو ایک سروس, یعنی آپ کی میل ان کے پاس جاتی ہے اور فلٹر ہو کے آتی ہے. اینڈ دین وی ہیو بیراکوڈا which is a spam and virus firewall, and then we have WebSense email security as well. آگے چلتے ہیں موبائل ڈیٹا سیکورٹی. اب موبائل ڈیٹا سیکورٹی کا مطلب کیا ہے؟ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر بیسڈ فائل اینڈ فل ڈسک لیپ ٹاپ انکرپشن, ریموویبل اسٹوریج ڈیوائس لائک سی ڈی, ڈی وی ڈی, یو ایس بی ڈرائیو, کنٹرول اینڈ اسمارٹ فون اینڈ ادر ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس ڈیٹا پروٹیکشن. اف یو ریمبر ہم نے بہت بات کی کہ آپ ہارڈ ڈسک کو کیسے انکرپٹ کریں گے, تو دس از دی موبائل ایسپیکٹ. یا آپ یو ایس بی کو کیسے انکرپٹ کریں گے. اس میں ایوارڈ ملا سیمانٹک کو, سلور ایوارڈ وینٹ ٹو ٹرینڈ مائکرو, اینڈ میکافی گاٹ دا برانز ایوارڈ. دین وی گو ٹو نیٹورک ایکسیس کنٹرول. آپ کو یاد ہوگا نیٹورک ایکسیس کنٹرول میں وی ہیڈ اسٹڈیڈ کہ آپ نیٹورک میں لوگوں کو انٹر ہونے سے کیسے روکتے ہیں, یا آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ایک سسٹم, ایک کمپیوٹر کمپلائنٹ ہے کہ نہیں اور آتھرائزڈ ہے کہ نہیں, اور اس کے اوپر باقاعدہ چیک پرفارم ہوتا ہے. اگر وہ سروسز اور سافٹ ویئر دے آر آل ان لائن تو اس کو الاؤ کرتے ہیں نیٹورک میں آنے سے, نہیں تو اس کو روک دیا جاتا ہے. اس میں اٹ از کنسسٹ آف دی اپلائنس, سافٹ ویئر اینڈ انفراسٹرکچر, یوزر اینڈ ڈیوائس نیٹورک ایکسیس, پالیسی کریشن, compliance, enforcement such as 802.1x, client based, DHCP and remediation products, یعنی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اس میں the gold award went to Juniper, the silver award went to Checkpoint and the bronze award went to a company called Tipping Point. اور یہاں پہ آپ اس اگر رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں, I have provided these materials in the course materials, آپ اس کو ڈیٹیل میں اس رپورٹ کو پڑھ سکتے ہیں اور ان میں لنکس دیے ہوئے ہیں. You can actually go and study about the products as well. Now we come to network firewalls. Enterprise caliber network firewall appliances and software and stateful packet filtering firewalls. یہ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے stateful packet filtering جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھی ہوئی ہے with advanced application layer or application protocol filtering. And we have studied the application and the protocol filtering as well. اس میں Fortinet gets the gold award, Juniper the silver award, and bronze میں Cisco got the award for the firewalls. پھر ہم جاتے ہیں ریموٹ ایکسیس کے اوپر. ریموٹ ایکسیس میں ہمارے جو ورکرز ہوتے ہیں جنہوں نے who may be staying at a hotel, traveling in a different country, they want to come in and access the network resources. Consists of IPsec VPNs, secure socket layer VPNs یعنی SSL VPN, standalone and as part of application acceleration and delivery system, and combined systems and products as well as other remote access products and services. So آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ریموٹ ایکسیس میں اور ہم نے SSL اور IPsec VPNs بھی اسٹڈی کیے ہوئے ڈیٹیل میں جب ہم نے کرپٹوگرافی کو پڑھا ہوا ہے. تو اس میں جو پروڈکٹس ہیں وچ سپورٹ یعنی کہ جو کانسنٹریٹرز ہیں جس میں آ کے یہ ٹنلز SSL کے یا IPsec کے ٹرمینیٹ کرتے ہیں, they are from SonicWall which got the gold award, then we have the silver award going to Juniper, and then the bronze award went to a company called Connectra. So now it's actually time to not only wrap up today's lecture but also to wrap up the course. آج کے لیکچر میں ہم نے دو ایسپیکٹس کو پڑھا. ہم نے سینس کے جو 20 کرٹیکل سیکورٹی کنٹرولز ہیں اس کو بھی ہم نے ایگزامن کیا, اینڈ وی سو کہ جو سیکورٹی کنٹرولز ہیں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وی ہیو لکڈ ایٹ دیم, ہم نے ان کو ڈیٹیل میں اس کورس میں اسٹڈی کیا ہوا ہے. اور پھر جو انفارمیشن سیکورٹی میگزین نے ایوارڈ وننگ پروڈکٹس کو کلاسیفائی کیا اور ایوارڈز دیے, ہم نے اس کو دیکھا, اور 3-4 پروڈکٹس اور تھے which I couldn't cover today, but you can look at the report and you can study it in detail. So my closing remarks for this course are that I'm sure that if you have gone through all the lectures and if you have done all the readings and you have reviewed all the questions as well and looked at their answers as well, and you have taken the quizzes and the exams, I'm sure that your knowledge level
for network security has gone through a quantum jump, یعنی کہ ایک بہت بڑا جو ایک جمپ ہے اس میں آنا چاہیے ڈیفینیٹلی. تھرو آؤٹ دس کورس I have tried to give you information which is practical, which will help you in the real world as well, because ہم جو انفارمیشن اگر حاصل کرتے ہیں, نالج حاصل کرتے ہیں, اور اگر ہم اس کو یوز نہ کر سکیں ایک پریکٹیکل انوائرمنٹ میں, تو اس کا ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو جو انفارمیشن اس کورس میں ملی ہے, immediately you can take it and you can start using this information in the real world environment. You can talk about security, you can implement security, you can review security, you can improve security to be an asset to your organization. As a next step for you, in order to further sharpen and enhance your information security and your IT security skills, I would recommend that after taking this course, possibly there would be a second course on information security, which is slightly different from the current course. But other than that, I would recommend to you کہ آپ CISSP Certified Information Security Professional جو ہے, وہ جو سرٹیفکیشن ہے اس کو ضرور پڑھیں. اس میں 12 ڈومینز ہیں CISSP میں, اس کو ضرور پڑھیں. CISA CISA جو ہے, جو ISACA کی سرٹیفکیشن ہے, Certified Information Security Auditor, that is very useful if you are in the compliance area or if you are going to be auditing security. Then there is Certified Ethical Hacker, CEH. This is excellent for you اور بہت زبردست سرٹیفکیشن ہے اگر آپ vulnerability scanning یا penetration testing کی طرف جانا چاہتے ہیں. And there are lots of areas where you can improve your knowledge. For example, اگر آپ application security کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ OWASP یعنی Open Web Application Security Project کو آپ زیادہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. Security is an amazing area. It is so interesting. There is a lot of information. You will really enjoy this, and I'm sure that you really enjoyed the course. Now, from my side, I would like to say goodbye. Again, I would like to thank you for enrolling in the course. I'm sure that this course was really knowledgeable and beneficial for you. I would like to say Allah Hafiz, and I will see you possibly in the next course. Thank you very much. Take care of yourself, and goodbye. Allah Hafiz.